बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर जब फाइनल कॉल दी गई तो शुरू में हुकूमती वज़रा ने यह तासर दिया कि उन्हें कोई मसला नहीं है, अवाम ने निकलना ही नहीं है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जिस तरीके से पूरे मुल्क के चारों सूबों में कैंपेन शुरू हो गई है, लोगों का जो रद्द अमल आ रहा है बुशरा बीबी के पैगाम के बाद, खास तौर पर MNAs MPAs वो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन कुछ अब बैरून मुल्क भी जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती हलकों के अंदर इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बेचैनी है और अब तो हाथ खड़े करते दिखाई दे रही है। और आज आर्मी चीफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। आखिर ये मुलाकात कहाँ हो सकती है, कहाँ होने जा रही है, ये बहुत ही आम डेवलपमेंट है। उनका आमना सामना तो कंफर्म है, वो होगा, इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको इलेक्शन के बाद चलने नहीं दिया गया। कभी लाहौर हाई कोर्ट जो है वहां से मुदाखलत हुई, कभी हुकूमत ने मुदाखलत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना किरदार अदा किया। फाफन ने एक जो है वो रिपोर्ट जारी की है जिसने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। पाकिस्तान से बाहर तो आप देखते हैं कि जहां भी शरीफ खानदान जाता है तो नारे लगते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी कैदी नंबर 804 उसके बड़े भरपूर नारे लगे हैं और हुकूमती जो वजीर हैं वो तो देखते ही रह गए हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ भी पाकिस्तान की आवाम रहती है। इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। हसन नवाज जो है उनका, आपको इल्म है, बैंक करप्ट होना, ये एक जो है वो इस पे बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। ये एक तरीका वारदात होता है। आप यूं समझिए कि वहां की जो हुकूमत है उसको भी चूना लगाया गया है, अपने आप को इस पोजीशन में शो किया जाए कि हम जो है वो डेबिट पे करने की, क्रेडिट पे करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है वो सारी फिर मराहत ली जाती हैं और उस कंपनी की हद तक ये सारी चीजें चलती हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी ये बात नहीं है कि ये वाकयातन जो है वो कोई वो उनके पास अब पैसे ही को नहीं बचा। जहां पे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे शो कर रहे हैं जैसे अब ये खानदान कंगाल हो गया है, अब ये सड़कों पे आ गया। नहीं भाई, ये चूना लगाया गया है। वो जो आपने बहुत कुछ खाया होता है उसको हजम करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो चल रहा होता है, यहाँ भी चूंकि हमें अंदाजा नहीं है ना कितने हजारों अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर भी कर्जे जो है वो माजी के अंदर माफ करवाए गए हैं। हजारों नहीं तो सैकड़ों अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ औकात में, ये हमें चूंकि पता नहीं होता। ये बड़े खानदान जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, कोई शुगर माफिया, कोई जो है वो मेडिसन के अंदर है, कोई पोल्ट्री में है, कोई किसी और सीमेंट के अंदर है, तो ये ऐसे ही अपने आप को यहाँ भी शो करके तो ये काम चलाते रहते हैं। अच्छा, अब जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे लोक विरसा के अंदर बड़ी आम तकरीब थी। अमेरिकी सफारतकारों ने भी आना था और वो भी थे। और फिर इस दौरान जो है वो अता तारड़ साहब गए, एहसन इकबाल ने जाना था, लेकिन अता तारड़ के जाने पर वहां फौरी तौर पे जो है वो कैदी नंबर 804 के नारों से हाल गूंज उठा है। तो ये जो एक तासर है कि भाई हमने यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैनेज कर लिया, भाई क्या मैनेज कर लिया है, यानी डंडे के जोर पे। ये तो यानी आप इस तरह अगर कंट्रोल करते भी हैं तो वो आपकी 2 टके की हैसियत नहीं है। अब टका चूंकि एक मुहावरा तन है, वरना अब रुपए से टका जो है वो ताकतवर है, तो रुपए की हैसियत ही कहना चाहिए असूली तौर पे हमें। तो वहां पे लड़के बड़े पुरजोश थे और उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो या पूरा पाकिस्तान हो, कैदी नंबर 804 के साथ ही लोगों के दिल जो है वो धड़कते हैं। वहां फिर ऐसे ही होता है कि जो ये नारे लगाए उसको भाई पकड़ने की कोशिश करो। चूंकि जमहूरी कदरें हों तो फिर मामलात और तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और खबर मैंने आपके सामने रखनी है, वो है फाफन की रिपोर्ट। आपको इल्म है ये एक इदारा है जो जमहूरी जो अमल है, प्रोसेस है, उसको एवेलुएट करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, इसको फाफन बोलते हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी से मुतल्लक उन्होंने रिपोर्ट जारी की। आप देखिए, ये हमारा एक अलमिया है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं और इतना कमजोर निजाम खुद रखा जाता है कि उसके फैसले नहीं होते। फॉर्म 47 पे अगर कोई जीत के आ गया तो 5 साल वो बाकायदा हुकूमत इंजॉय करेगा, फैसला उसके बाद जाके आएगा जब उसकी जरूरत नहीं होगी।
تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس پہ تو کوئی ترمیم نہیں آئی، اس پہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی حکومت کو کہ یہ ترمیمات ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک بندہ جو ڈاکہ ڈال کے آیا ہے اور وہ 5 سال اپنا حکومت بھی کر رہا ہے۔ اب فافن رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان بھر کے الیکشن ٹریبیونلز نے مزید 20 درخواستوں کا فیصلہ کیا، اب تک مجموعی طور پر 60 درخواستوں پر فیصلہ ہو گیا ہے، یعنی صرف 60۔ جنوری میں یعنی 8 فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ نومبر ہے، تو ابھی ٹریبیونلز جو ہے جن کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے 120 دن کے اندر فیصلے دینے ہیں، تو وہ کبھی ایک درخواست اسٹے لے لیا، کبھی ادھر ادھر، تو 60 درخواستوں پر فیصلہ ہے۔ 337 انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں میں سے 17% درخواستوں پر الیکشن ٹریبیونلز نے فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے گا تو پھر ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ 23 میں سے 60 ٹریبیونلز نے ابھی تک کسی بھی درخواست پر فیصلے ہی نہیں کیا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ فافن نے 23 ٹریبیونلز میں دائر 377 میں سے 350 درخواستوں کی نشاندہی کی اور ان کا سراغ لگایا۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پٹیشن نپٹانے کی رفتار میں معمولی بہتری آئی ہے۔ بہتری کیا آئی ہے؟ پچھلے کے حساب سے بہتری آئی ہے، ویسے کوئی بہتری نہیں ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ٹریبیونلز بلوچستان کے مقابلے میں پیچھے ہیں۔ پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بلوچستان کے 3 ٹریبیونلز نے 51 میں سے 30 نتائج کو تنازع نپٹا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 6 ٹریبیونلز نے 42 میں سے صرف 8 درخواستوں پر فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے 5 ٹریبیونلز نے 83 میں سے محض 12 درخواستیں نپٹائی ہیں۔ اب یہ پہلے اختلاف اور ہائی کورٹ اور حکومت کی جنگ لگی رہی، اور اب یہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل کارکردگی ہے۔ اچھا، اب حکومت جو ہے اس کو یہ لگتا ہے، اور مسلسل جو حکومتی نون لیگی صحافی سمجھے جاتے تھے، اب وہ مختلف صحافی، آپ کو میں مسلسل یہ اپڈیٹ کر رہا ہوں بلکہ آپ ہر ایک کو سنتے ہیں، اور وہ یہ کہ کشتی سے اب اترنا لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت نالائق ہے، یعنی یہ نالائقی اسٹیبلشمنٹ کی اب نہیں گنی جا رہی۔ اب یہ ہے کہ یہ حکومت، یہ نون لیگی ہے ہی نکمے، یہ نالائق ہیں، یہ نااہل ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا سہارا بھی دیا ہے تو پھر بھی یہ نکھٹو ہیں۔ یہ ایک بیانیہ خود بنایا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ والے تھوڑے عرصے کے بعد بنائیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے کروایا تھا، ہم تو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں یہ دھمکایا گیا تھا۔ تو یہ ایسے ہی اینڈ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، وقت ہوتا ہے، اس پہ مجبوریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کرنا ہوتا ہے۔ اب 24 کی جو کال ہے وہ بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ شروع میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمپرومائز ہیں، جی وہ نکلیں گے نہیں، وہ آئیں گے نہیں۔ اچھا، کوئی بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی کمپرومائز بظاہر نہیں ہے، یہ ایک تاثر ضرور ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب کسی بندے کی، آپ کسی کو اغوا کیا ہوا ہے، اب انتظار حسین پنجوتھا وہ اغوا ہے، تو اگر جو ہے وہ ساتھ جو نعیم حیدر پنجوتھا ہے وہ وکالت بھی کر رہا ہے، اگر وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوگا تو اب اس کی کوئی مجبوریاں ہوں گی نا، تو وہ اپنے لوگوں کو تو ضرور موٹیویٹ کرے گا نکلنے کے لیے۔ بہت سارے اس طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، پھر ہر بندہ اتنا بہادر بھی نہیں ہوتا، اس کے اپنے اپنے کاروبار، اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ دیکھنا، ویسے تو اصولی طور پہ اس بندے کو سیاست نہیں کرنی چاہیے جو مطلب ہے بہادر نہ ہو، لیکن کیا کریں، یہاں پہ وہ کوئی بھی تحریک انصاف کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ جو بات ہے نا، کمپرومائز کا مطلب یہ لینا کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، بھائی وہ ان حالات میں چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک عام اجلاس ہونا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اس کے چونکہ وزرائے اعلیٰ بھی ممبر ہوتے ہیں۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ آرمی چیف اور گنڈا پور جو ہے ان سے، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور وہ شخصیات ہوں گی، ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک ملاقات ارینج ہو، گنڈا پور جو ہے اس کو سمجھایا جائے، یا تو منت ترلا کیا جائے، نہیں تو دھمکیاں بھی دینی پڑیں تو دی جائیں، لازمی بات ہے، پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا گنڈا پور کو۔ تو اب اس معاملے پر جو حکومتی صحافی ہیں، انصار عباسی، حکومتی تو نہیں ہے، کسی اور کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور خبر کے مطابق یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اب یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے، اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر عمران خان، تحریک انصاف اور پارٹی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آئیے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر اب بظاہر تو انہوں نے تاثر دیا ہے کہ وزیر اعظم بھی ہوگا، ادھر فلاں بھی ہوگا، لیکن یہ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جس کی صدارت وہ خود کریں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بھی، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ، عام وفاقی وزراء اور دیگر ارکان شرکت کریں گے، اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات بالخصوص امن عامہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دی نیوز کے رابطہ کرنے پر علی امین گنڈاپور نے بتایا کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خبر ازیں یہ اندیا دیا گیا تھا کہ اجلاس پیر کے روز آج ہوگا، لیکن علی امین کے مطابق اجلاس منگل کو ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اجلاس کے دوران کیا وہ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور عمران خان اور پارٹی سے جڑے مسائل پر بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست پر بات نہیں کروں گا، ہمیں احتجاجی مارچ کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جب آپ امن عامہ کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کرتے ہیں تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو درپیش صورتحال پر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ مسائل اٹھائیں گے۔ انہوں نے انکشاف کیا گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان مسائل پر بات کرتے رہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان اور ادارے کے فوج کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ جب ان سے عمران خان کے ادارے اور اس کے اعلیٰ قیادت کے خلاف جارحانہ لہجے کے متعلق سوال کیا گیا تو گنڈاپور نے پہلے تو اس کی تردید کی، لیکن جب انہیں وہ باتیں یاد دلائی گئیں جو بانی چیئرمین کہتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو اتنا عرصہ قید رکھیں گے تو وہ بولے گا۔ یعنی یہ یک طرفہ قسم کے چونکہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو اب یہ 24 نومبر سے پہلے یعنی کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر میں نے بتایا جو شریک ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے اب جو عسکری اعلیٰ عسکری لیڈرشپ ہے اس کی ملاقات علیحدہ سے بھی متوقع ہے، اور جس میں آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی وہ ہو سکتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو اب کس انداز میں سمجھایا جاتا ہے یہ تو جب وہ باہر آئیں گے تو ہی پتہ چلے گا، لیکن بہرحال معاملات اب انتہائی سنجیدہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں۔ اب صرف وہ ادھر ادھر کی جگت بازیوں میں مصروف ہیں، کام ان کا رہ کوئی نہیں گیا، معاملات سارے باقی جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو چکے ہیں، اور ان حالات کے اندر جو ہے وہ معاملات مزید جو ہے وہ اب خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گرفتاریاں شروع ہیں، چھاپے شروع ہیں، اور ابھی تک اسلام آباد کو بند نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ حکومت کی یہ آخر پلاننگ کیا، اور شاید کل کا جو اجلاس ہے اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً وہ جو کنٹینرز والا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کا جو سلسلہ ہے وہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ تحریک انصاف کو کہا جائے کہ تھوڑے بہت روک کے چھاپے بھی لگا کے تو جو لوگ ہیں وہ F9 پارک یا کسی ایسے مقام پر ان کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ دیکھتے ہیں بہرحال اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔